बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब सलीम बिजनेस लाइन ऑफिशियल से। नहीं है तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। नाजरीन और हाजरीन, आज हमारी एक मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो रही है जो शायद इकबाल ने ये लफ्ज़, जो ये शार और जो शहीन बोला, इन्हीं के लिए बोला। ये अपनी मिसाल आप हैं। आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और आप रतबा रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के साबिक प्रेसिडेंट हैं और आपकी ग्रां कदर खिदमात हैं नौजवानों को इस फील्ड में लाने के लिए, नौजवानों को समझाने के लिए, और आप उनके एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं। आप मेरे भी उस्ताद की हैसियत रखते हैं। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। मेरी मुराद है सैयद तनसीर बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? कैसे तबीयत आप? ठीक ठाक? अच्छा सर, हमारा बेसिकली बिजनेस लाइंस का एक बुनियादी मकसद है लोगों को इकोनॉमी, टैक्सेशन के मुतलिक अवेयर करना कि मौजूदा दौरे हुकूमत में, मौजूदा सूरत हाल में, करंट अफेयर से हम अवेयर करते हैं। तो सर, इस वक्त पाकिस्तान में एक डिसअपॉइंटमेंट की एक लहर दौड़ी हुई है। बहुत लोग परेशान हैं, लोगों के कारोबार जो हैं वो डिसॉल्वेंसी की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग बंद करके चले गए हैं। स्पेशली बिल्डर लाइन के बिजनेस में आप देखें, रियल एस्टेट में देखें। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये मौजूदा हुकूमत इस बुरहान से निकल पाएगी या पॉसिबिलिटी नहीं है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आफ्ताब, आपने शाहीन कह दिया इस ज़र्रा बेनिशां को। मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशां में बड़ा आजिज़ और बड़ा ही हम्बल कह लें, डाउन टू अर्थ मेरी शख्सियत है। मैं बज़ाते खुद कुछ भी नहीं हूँ, ये सब करम मेरे खुदा का है माशाअल्लाह। और हर वक्त उस खालिक और मालिक से पुरउम्मीद रहते हैं और हर वक्त उस मालिक और खालिक का शुक्र अदा करते हैं। जब कुछ नहीं भी था तब भी यही मिकदार थी शुक्र की, जब सब कुछ आ गया तब भी वही मिकदार है शुक्र की। इसके इकॉनमी में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी बता दूं। आज मेरा बेटा मेरे से जिक्र कर रहा था लफ्ज़ शुक्र। हम मिन हैसुल कौम और मिल्लत और मुसलमान पूरे जहान के जी नाशुक्री का शिकार हो चुके हैं। ऐसे कोई वो बेटा मेरा मुझे बता रहा कि हजरत मूसा के पास एक शख्स आया, उसने कहा मुझे इतना रिस्क मिल चुका है, इतना पैसा आ चुका है, ए मूसा अलैहिस्सलाम जाके अल्लाह ताला से कह दीजिए कि मेरा रिस्क बस क्लोज कर दें, मुझे बहुत हो गया। बिल्कुल। तो खुदा बारी ताला ने पैगाम दिया कि उसे को मेरा शुक्र करना बंद कर, उसका रिस्क बंद हो जाएगा। दूसरा शख्स आया, उसने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं मिला, एक कपड़ा है वही लेके बैठा हूँ, तो मैं क्या शुक्र अदा करूं। उन्होंने कहा अल्लाह से पैगाम दिया कि मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो खुदा ने कहा कि तू चाहता है तो तू भी शुक्र अदा कर जो है। तो उसने ये लफ्ज कहा कि मैं क्या शुक्र अदा करूं, मेरे पास तो ये कपड़ा है। तो अल्लाह ने वो कपड़ा भी ले लिया। बात यह है कि मिन हैसुल कौम हमने जो पिछले 10 साल गुजारे हैं, डिसअपॉइंटमेंट, यंग जनरेशन को तबाह बर्बाद कर दिया गया। एक चीज मैं आपको बताऊं, विदाउट टेकिंग एनी साइड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, एक मुस्लिम, एक मोमिन, एक टैक्स का वकील, लॉ का प्रैक्टिशनर होते हुए मैंने ये देखा है कि डिसअपॉइंटमेंट एक ऐसी चीज है। आप घर के सरबराह हैं ना, जी, आप हैं, आपकी जोजा, आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, आप ही घर में रोते हुए दाखिल हों और घुटनों में सर दे के बैठ जाएं, तो मुझे बताएं वो बच्चे क्या करेंगे आपके। तो यही बात होती है वजीर आजम की, वो बेशक साबिक हो या मौजूदा हो। जब वो डिसअपॉइंटमेंट फैलाएगा ना कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, मुल्क बिकने जा रहा है, मुल्क बंद होने जा रहा है, गरीब मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कौमें वाकई तबाह हो जाती है। तो माजरत के साथ ये 10 सालों में यही किया गया है। हमें 15 दिन पहले बताया गया बिजली महंगी होने लगी है। अच्छा, महंगी हो जाए तो देखेंगे, महंगी होने से पहले डिप्रेशन और एंजाइटी उस गरीब को दे रहे हैं जो 25,000 कमा रहा है, उसको वो 4500 का बिल भी चुकता है। जी बिल्कुल। तो डिसअपॉइंटमेंट तो बेतहाशा फैलाई गई है। अभी जो पोजीशन है मैं आपको बताऊं, देखें, फौज के खिलाफ बातें करने वाले तो बहुत आपको स्टफ मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे, हर जगह पे। लेकिन देखें, इस मुल्क का एक ही इदारा है सबसे बड़ा, जो आर्मी है। हर सूरत हाल में, हर लिहाज से अगर आप उसका मुवाजना करेंगे दूसरे इदारों के साथ, तो एक मुनज़्ज़म इदारा, एक जिसे कहते हैं अपने SOPs पे अमल करने वाला इदारा, एक चीज माजी का जो स्याह यादें हैं वो अपनी जगह है,
کہ جب کسی نے شب خون مارا، ڈکٹیٹرشپ کی، وہ اپنی جگہ ہے، وہ آج بھی اگر کوئی کرے گا یا کر رہا ہے تو آنے والے مستقبل میں وہ بھی ماضی کہلائے گا اور وہ بھی ایکسپوز ہوگا۔ لیکن ابھی کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے ایک تنظیم، ایک آرگنائزیشن بنا دی SIFC کے نام سے۔ دیکھیں پتہ کیا ڈس اپوائنٹمنٹ کو ختم کیسے کرنا ہے؟ آپ کا ملک جو ہے معدنی نباتات سے لبریز ہے، بھرا پڑا ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ کاپر گولڈ کا ہمارے پاس ٹریلین آف ڈالرز کے ریزروز ہیں۔ اگر ہماری یہ حکومت اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ آ کے اگر اپنے منرل کو صحیح معنوں میں ایکسپلور کر لیا تو آپ بھول جائیں گے یہ ٹیکسٹائل، آپ بھول جائیں گے یہ فلاں چیز۔ منرل از دا مین تھنگ۔ مجھے یہ بتائیں اس زمین پہ، اس دفتر میں ہم بیٹھے، اسٹوڈیو میں بیٹھے، یہ شیشہ کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے۔ یہ کرسی کی لکڑی زمین سے، یعنی آسمان سے ماں سوائے اللہ رب العزت بارش کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کی رحمت جو ہے ایک سورج کی روشنی اور ایک بارش، باقی 99,000 چیزیں آپ کی زمین سے آتی ہیں اور وہ را مٹیریل کارخانوں میں جاتا ہے اور بنتا ہے۔ تو اگر تو ہماری اس حکومت وقت نے اس پہ منرلز پہ اور دوسرے نمبر پہ IT پہ اس پہ اگر توجہ دے لی تو میں بتاؤں اگلے 2 سے 3 سال میں آپ کا ملک نکل جائے گا۔ اب آ جائیں ڈس اپوائنٹمنٹ کو ختم کرنے کی بات۔ پاکستان کا ہمسایہ کون ہے؟ انڈیا ہے۔ انڈیا کا آج ابھی آپ گوگل کریں منیمم ویج کیا ہے؟ 5,960 روپے۔ ایسے آپ کا فوراً جواب ہوگا آفتاب کے ادھر تو ڈالر بھی 90 روپے کا ہے نا، 85 روپے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کو آپ 3.5 سے ملٹی پلائی کریں، آپ کے ادھر منیمم ویج ہے 32,000۔ ظلم کر رہا ہے اگر کوئی نہیں دے رہا۔ منیمم ویج گورنمنٹ کیلکولیٹ کر کے دیتی ہے، گندم کو، چینی، ان چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے کہ غریب آدمی کا کچن کیا، بجٹ بنا کے، بجٹ۔ اچھا وہ 32,000 منیمم ویج ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ادھر ہے 6,000، لیکن اس کو جب ڈالر سے آپ لنک کرتے ہیں تو وہ بنتی ہے 22,000۔ جی ٹھیک ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے گا، میں اپنے ناظرین کو یہ کہوں گا کہ کسی دن بیٹھ کے نا ایک باشعور شہری کے طور پہ ایک چارٹ بنا لیں کہ پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش یہ ملک ہیں۔ نو ڈاؤٹ ان کی ایکسپورٹ ہم سے بہت زیادہ ہے، ہمارے لیے شرم کا مقام ہے، ہمیں بڑھنا ہوگا آگے۔ نو ڈاؤٹ انہوں نے امپورٹ پہ کم سے کم انحصار کی ہے، ہمیں بھی وہ کرنا پڑے گا۔ وہ پازیٹیوٹی ان کی موجود ہے، وہ گروتھ بہت بہتر کریں۔ سر وہاں پہ کاسٹ پر یونٹ بھی بہت کم ہے نا انڈیا میں، کاسٹ پر یونٹ بھی، اگر وہاں پہ سیلری کم ہے تو کاسٹ پر یونٹ بھی بہت کم ہے، لوگوں کی پرچیزنگ پاور اچھی ہے، 22,000 میں بھی پرچیزنگ پاور اچھی ہے موجود ہے۔ آپ گاڑیوں کی اگزامپل لیں تو آپ دیکھیں کہ جو گاڑی ہماری یہاں پہ 50 لاکھ سے 45 لاکھ سے 50 لاکھ کے بجٹ میں ملتی ہے، وہ گاڑی ہمیں انڈیا میں 4-5 لاکھ میں نظر آتی ہے۔ جیسے آپ ملوتری کہہ لیں، ہونڈا سٹی وغیرہ کہہ لیں، وہاں 4-5 لاکھ روپے میں یہ بڑی اچھی گاڑی مل جاتی ہے۔ دیکھیں جی، ایک تو جب آپ کی اکانومی ویک ہوئی نا، جب 6.6 پہ جاتے ہوئے آپ کے دیکھیں ملک میں نا انسرٹینٹی نے اس ملک کو مارا ہے۔ کوئی وزیر اعظم 5 سال پورے نہیں کر سکا، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ کبھی کوئی دھرنے کی نظر گیا تو کبھی کوئی جسے کہتے ہیں وہ 9 اپریل کو عدم اعتماد کی نظر گیا، اور کوئی جلا وطن ہو گیا، کوئی پھانسی پہ چڑھ گیا۔ یہ تو ایک جسے کہتے ہیں کڑوا سچ ہے، اس سے انکار نہیں۔ کسی بھی چیز کی اگر آپ کی انسرٹینٹی رہے گی نا تو آپ کا وہ ادارہ، ملک، ایون آپ کا وہ گھر نہیں چل سکتا جس گھر میں انسرٹینٹی۔ جی بالکل۔ تو میں وہ ڈس اپوائنٹمنٹ آخری لائن کہہ دوں، آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اب گاڑی اگر ادھر وہ 50 لاکھ کی ہے نا تو وہ 3.75 پہ ڈیوائڈ کرے، وہی ریٹ انڈیا کا ہوگا، یا 4 پہ کر لیں کہ وہ 10 لاکھ کی، 9 لاکھ کی، 8.5 کی یا 11 لاکھ کی۔ اچھا یہ ساری کیلکولیشن کسی دن آپ میرے ساتھ بیٹھے میں آپ کو دوں گا۔ فرق 19، 18، 17، 20 کا ہے، لیکن ہمارے نوجوان، آفتاب ظلم یہ ہو رہا ہے، میری عمر کافی گزر گئی، آپ بھی اپنی عمر گزار چکے ہیں۔ وہ بچہ جو 18 سال کا بھی او لیول کر رہا ہے یا اے لیول کر رہا ہے یا انٹر کر رہا ہے یا گریجویشن کر رہا ہے، اس کو تو پاکستان سیاہ دکھایا جا رہا ہے، اندھیرا۔ بالکل ایسے وہ نہ جائے لانچ کے اوپر بیٹھ کے وہ سمندر میں غرق ہی ہوگا نا، اس نے کہاں بچنا ہے، اس نے کہنا ادھر ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ تو میرا ایک پیغام ہے اکانومی کے اینگل سے کہ پازیٹیوٹی کو لے کے ہیں۔ اچھا سر، آپ نے کہا پاکستان میں بڑی انسرٹینٹی ہے اور حکومتوں میں کوئی بھی وزیر اعظم نے 5 سال نہیں پورے کیے، آپ اس کا قصوروار کس کو سمجھتے ہیں
کس نے 5 سال پورے نہیں کرنے دیے وزیر اعظم؟ قصوروار میں اس میں آپ کو بتاؤں تمام سٹیک ہولڈر ہیں، کوئی ایک نہیں ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا، جب 9 اپریل 2022 کو عدم اعتماد آئی اور اس سے ایک مہینہ پہلے فارمر جو ہمارے ایکس آرمی چیف تھے، انہوں نے ایک فکرہ کہا تھا کہ اب آرمی جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہو گئی ہے، اب ہم مداخلت نہیں کریں گے، جس سے وہ ثابت ہوا کہ ان کی مداخلت تھی پہلے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا، تو ادھر انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی دیکھیں جی یہ تو بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ میں کہا جی کوئی بڑی سٹیٹمنٹ ہوگی بالکل آپ کے حساب سے، لیکن ابھی اگلے 70 سال تک یہی مجھے حالات نظر آ رہے ہیں، اسی طرح پاکستان چلتا رہے گا، اور اگر اس میں نصیب اچھے ہوئے اور سمجھ اچھی ہوئی بڑوں کی تو بہتر کا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں کہا کیونکہ سیاست دان ابھی تک اے پولیٹیکل کی بجائے اے آرمی نہیں ہوئے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں کہ اب ایک ہمارے جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ جیل میں ہیں، آپ روز دیکھیں یہ جو خبریں آتی ہیں نا، آپ کے فوٹیج چلتی ہے، چھوٹی خبر کہ خان صاحب اب این آر او مانگ رہے ہیں، اچھا خان صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، سیاست دانوں سے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اس میں آدھی سے زیادہ سچائی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ پھر سیٹلمنٹ کریں۔ تو ابھی موجودہ حکومت کی آپ کیا بساط سمجھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کی بیساکھی پہ کھڑی ہے، صرف زرداری صاحب نے ایک تقریر کرنی ہے نا، تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ انسرٹینٹی مارتی ہے، اور اس میں سب قصوروار ہیں، کوئی ایک نہیں۔ یعنی میں یہ کہوں کہ عمران خان یا نواز شریف یا آپ کا اسٹیبلشمنٹ یا آپ کی بیوروکریسی، یہ سب چاروں برابر کیس کے شریک ہیں۔ صحیح۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکالے گی کہ جہاں پہ اتنی انسرٹینٹی اور پھر جہاں پہ شرح سود اس وقت اپنے پیک کو پہنچی ہوئی ہے، اور لوکل لوگ بھی انویسٹمنٹ کرنے سے ڈر رہے ہیں، ایون دیٹ کی کچھ جن کی پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹس تھی انہوں نے نکال کے بینکوں میں رکھ دیے یا سیو کر لیا اس کو، بلکہ وائٹ منی کو بہت سارے لوگوں نے بلیک منی میں کنورٹ کیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت اس معاشی بحران سے باہر نکل پائے گی؟ دیکھیں آفتاب، پتہ ہے کیا صورت حال یہ ہے نا کہ میں نے ابھی پہلے آپ کے سوال کے جواب میں ڈس اپوائنٹمنٹ کے بارے میں بات کی تھی۔ اگر ہم بڑے بیٹھ کے بھی اسی طرح ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ ڈس اپوائنٹمنٹ بیچیں گے نا، شاید وہ ویسے تو بک جائے، لیکن آپ کی جو ینگ جنریشن ہے اس کے اوپر جو اس کے وہ کالے بادل منڈلائیں گے اور اس کا فیوچر تباہ کریں گے نا، وہ آپ کو شاید خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے، اور آپ کو انکریج ہونا چاہیے اپنے ان موجودہ حالات میں رہتے ہوئے۔ جو اللہ نے دے دیا، جو ہم نے بنا دیا پاکستان کو، رہنا تو ادھر ہی ہے نا، ہماری جائیدادیں تو باہر نہیں ہیں۔ 99.99% افراد نے جینا مرنا ادھر ہے، وہ تو 0.1 لوگ ہیں جن کی بلین ٹریلین میں جائیدادیں ہیں باہر۔ تو بات صرف یہ ہے کہ ابھی جو موجودہ حکومت ہے جیسی تیسی وہ کھڑی ہے، ابھی جو بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ نے سوچا ہے یا جو نظر آ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کنٹینیوٹی ہو۔ کنٹینیوٹی کیسے ہوگی؟ کہ جب یہ تمام ایک پیج پہ ہوں گے، اور اس کے بعد جب یہ مل کر چلیں گے۔ میں نے آپ کو منرل کا بتایا، اگر یہ اس طرف چل پڑتے ہیں، اگر منرل ایکسپلوریشن کو ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ یہ لیتے ہیں، تو آپ بلیو کریں کہ آپ کے پاکستان میں کاپر، میں نے 2002 میں چائنیز گروپس آئے تھے، ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ کاپر جو ہے آپ کے بلوچستان کی بیلٹ میں اور کے پی کے میں، یہاں پہ تو ریکارڈنگ انہوں نے بین کر دیا، وہ بین ہوا، اس کو $6 ارب جرمانہ ہوا۔ اب خدا کر کے وہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ دوبارہ ہوا ہے۔ تو وہ $6 ارب کہاں سے دینا تھا ہم فقیروں نے؟ ہمارے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، ہماری تو جیب میں کچھ نہیں تھا۔ تو وہ تو اللہ نے بچایا۔ وہ بھی ایک ہمارے چیف جسٹس تھے۔ ہمارے اصل میں نا عدلیہ میں بھی ایک وہ آتا ہے، ایک رول ادا کرتے ہیں کہ ججمنٹ بولے نہ بولے، جج ضرور بولے۔ تو چودھری افتخار صاحب نے تو یہ سیرا اپنے سر لیا اور بڑا ٹھیک ٹھاک لیا۔ آپ کو یاد ہوگا 2008 سے آنورڈ ہم یہ روز سنتے تھے کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کل فارغ۔ ہاں جی، ایسی۔ اچھا، رات کو پھر سوتے تھے تو صبح تک یہی ہوتا تھا کہ اٹھیں گے تو صبح سپریم کورٹ نے فارغ کیا ہوگا۔ تو اس کا کیا فائدہ ہوا مجھے بتائیں؟ انسرٹینٹی رہی نا آپ کے ملک میں، یعنی غیر یقینی صورتحال۔ تو پھر انویسٹر کہاں سے آئے گا؟ جو ادھر کا انویسٹر ہے وہ نہیں کرے گا۔ ابھی جو پوزیشن ہے، آپ آرمی چیف کا وہ بیان مت بھولیں جو 4 دن پہلے انہوں نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا جو شر پھیلا رہے ہیں ان کی باتوں پر کان نہ دھریں،
स्टेबिलिटी भी आएगी, मुल्क भी बेहतर चलेगा। तो हमें देखना ये है कि जो मर्जी करें, एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क का बड़ा है, ये जिए या मरें ये आपको मानना पड़ेगा। तो इसको मान कर चल लें तो शायद मुल्क बेहतर चल जाए, इन सियासतदानों पे डिपेंड करता है। तो सर ये जो IMF के 1.1 बिलियन डॉलर्स मुंतकिल हुए हैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स में, तो इससे कोई चेंज, कोई मेत्री, कोई बिजनेस पर्सन या कारोबारी तबके के अंदर कोई खुशी की लहर या कुछ इस तरह पैदा होती नज़र आ रही है आपको या नहीं? देखें आफ्ताब, हम बड़े बदनसीब भी हैं, मैं डिसअपॉइंटमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन दुख ये होता है कि हम टीवी रोज देखते हैं IMF का स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया, नहीं हुआ, हो गया, नहीं हो गया। अच्छा जी हो गया, हम खुश होते हैं। खुश किस चीज़ पे हो रहे हैं कि पहले 100 रुपया कर्ज था अब 200 रुपया हो गया। यानी कड़वा सच तो यही है ना कि 100 रुपया कर्ज था अब 200 हो गया। तो सबसे पहला इस हुकूमत का या जो भी इस मुल्क का वाली वारिस है, उसका टारगेट है इसको लोन के चुंगल से निकालें। जब आप किसी से कर्ज लेते हैं ना, IMF डोमिनेंट इदारा है अमेरिका का, अमेरिका डोमिनेंट है उस पे, ठीक है, और बड़ी कड़ी शराइत है, कड़ी शराइत है। अब आपका जो ये आप शायद आपके इल्म में होगा, आपके टैक्स के निज़ाम में जो रद्दो बदल हो रहा है, आप क्या समझते हैं ये मौजूदा हुक्मरान कर रहे हैं? नहीं, ये IMF ने 1.1 अरब डॉलर देने के बाद एक पूरी चिट सामने रख दी है कि ये 15-20 काम आपने करने हैं, तो वो करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो स्टाफ लेवल मुआहदे फेलियर होंगे। तो अभी तो अवाम में सकत बड़ी कम है, इसको बर्दाश्त करने की हुकूमत को बड़ा वाइजली चलना पड़ेगा कि कम से कम गरीब पे बर्डन आए और जिसे कहते हैं उसको लेके ये चले। अच्छा सर, खान साहब का भी एक बानी PTI का भी एक केस चला, ये जो अल कादर ट्रस्ट वाला, और इसी दौरान मलिक रियाज साहब के या सुप्रीम कोर्ट को कुछ $100 मिलियन वापस, 190 मिलियन डॉलर वापस भी आए, पाउंड वापस भी आए। तो वो कहा गया कि ये मलिक रियाज साहब को वापस हो गया। अब मलिक रियाज साहब, अगर आप कोई यकीन करे या ना करे, ही इज़ अ किंग, और उन्होंने जिस तरह बैरियो को बनाया या लोगों को दिया, तो बिजनेस में वो एक किंग की हैसियत रखते हैं। तो फिर अभी कुछ अर्सा पहले खबरें चल रही थी कि जी मलिक रियाज साहब क्या है, बैरियो टाउन दिवालिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसे जब हम कारोबारी लोगों को करेंगे और उनकी खबरें चलेंगी, तो फिर यहाँ पे एक बिजनेस किस जगह पे जाकर स्टैंड करेगा? और कोई नया आपको मलिक रियाज पैदा होता नज़र आ रहा है या उसकी रिप्लेसमेंट लाई जा रही है, ये कोई नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? देखें जी, मैं एक चीज़ बताऊं, मलिक रियाज साहब या जो इदारा आप नाम लिया आपने बैरिया टाउन का, पाकिस्तान में हाउसिंग के अंदर उन्होंने वो ट्रेंड सेट किया कि वगरना तो इस मुल्क में बदनसीबी ये थी कि लोग फाइलें लेके फिरते थे मारे मारे, उन्हें मकान नहीं मिलता था, उन्हें घर नहीं मिलता था। ये वही बैरिया टाउन था जिसने 4,75,000 रुपए का एक VIP एनवायरनमेंट में एक गरीब जो नायब कासिद लेवल का बंदा था, उसने कमेटियां डाल के वो 4,75 पूरा किया, उसको उन्होंने घर दिया बैरिया टाउन में। इसी तरह कराची, लाहौर में सारा खैर के काम तो उन्होंने बेतहाशा किए। जिस बड़े लेवल पे वो बैरिया टाउन को लेकर चले गए, आती होंगी इरेगुलरिटीज आ जाती हैं, वायलेशंस आ जाती हैं, लेकिन उस इदारे को मारा नहीं जाता, उसको ख़त्म नहीं किया जाता। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान में आपने बिजनेस फ्रेंडली माहौल अगर बनाना है तो जो बिजनेस टाइकून्स हैं, आप अच्छा एक चीज़ बड़ी कहा जाता है कि यार अमीर अमीर अमीर, आफ्ताब मुझे एक बात बताएं, अमीर सारे हम आज मार देते हैं, ठीक है ना, उनके हीरे जवाहरात भी ले लेते हैं, ठीक है भाई, आप खुदा के बंदो ये सोचो, अमीर होता है तो कारखाना लगाता है, अमीर होता है तो सोसाइटी बनाता है, हजारों लोगों को वकालत करता हूं, आप जाके काम करते हैं, अकाउंटेंट बैठता है, मार्केटिंग वाला बैठता है, मिस्त्री बैठता है, मजदूर बैठता है, तो वो काम चलाता है, वो इकोनॉमी को चलाता है, वो उसका हिसाब है अल्लाह के साथ कि उसने क्या कमाया, क्या तकसीम किया, क्या नहीं किया। तो बैरिया टाउन के साथ बहुत ज्यादती हुई है माजी के, बिलखसूस ये 7-8 साल जो हैं बहुत ज्यादती हुई है। ये वो इदारा था जो पाकिस्तान का एक फख्र है और इंशाल्लाह आगे भी होगा, मुश्किल वक्त है, ये भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपकी 30 साल हो गए हैं टैक्स की प्रैक्टिस को और इसके अलावा कॉर्पोरेट की और वाइट कलर की, तो आप क्या समझते हैं कि इस मौजूदा FPR का और ये हुकूमत का जो टैक्स का निज़ाम है, इसके अंदर इतनी कुव्वत और इतनी ताकत मौजूद है कि ये मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा कर सके?
یا کیا کیا نقائص ہیں اس کے اندر؟ دیکھیں جی، جہاں تک تو نظام ہے نا، انفارچونیٹلی 1922 میں انکم ٹیکس ایکٹ تھا. جی بالکل. اوکے، وہ غلامی کا ایکٹ تھا. ہم جب آزاد ہوئے 47 میں، تو ہم نے تقریباً کہہ لیں 20 یا 30 سال کے بعد ہم نے اپنا آرڈیننس بنایا 1979 کا انکم ٹیکس آرڈیننس. سمجھ آتی ہے؟ چلیں بنا لیا. جب اس آرڈیننس کی عمر 21 سال ہوئی نا، 21 سال کا ہوا، 22 سال کا، تو اس کو ذبح کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. بمشکل اس کے اندر پروپوزیشن سیٹ ہوئی تھی، لا سیٹ ہوا تھا، ہائر فورم، اپیکس فورم تک کیس لاس جا چکے تھے، اور وہ کافی حد تک وہ لا سیٹل ہو گیا تھا. 2001 آتا ہے تو 2001 کا آرڈیننس پیش کر دیا جاتا ہے. آج 2024 ہے، اس آرڈیننس کی عمر 23 سال ہو چکی ہے. جی ٹھیک ہے. خدا کرے کہ یہ اور بھی جی لے، لیکن خطرہ یہی رہتا ہے کہ پھر یہ کسی نئے آرڈیننس اور تجربے کے ساتھ ریپلیس نہ ہو جائے. تو کم از کم ایف بی آر جو ہے نا، ایف بی آر کا ادارہ اپنے تئیں تو کام کر رہا ہے، لیکن آپ اس کی 80% جو فورس ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہی. انہوں نے جو ود ہولڈنگ رجیم انٹروڈیوس کرا دی نا ان 15-20 سالوں میں، انکم ٹیکس ہوتا ہے انکم کے اوپر، اس کو انہوں نے ود ہولڈنگ ٹیکس بنا دیا، کاسٹ کا حصہ بنا دیا، ہر بزنس کی کاسٹ کا حصہ. حالانکہ جو آپ کو ٹیکس دے رہا ہے، آپ اس کے اوپر ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی ڈال رہے ہیں، بھائی جی آپ ود ہولڈنگ بھی کرو، ود ہولڈنگ بھی کرو. اب جو ٹیکس دینا نہیں چاہ رہا وہ بیچارہ ایک بزنس پرسن ود ہولڈنگ کرے گا یا اپنا کاروبار کرے گا. اور اس کے اوپر پھر اس کے اوپر اس چیز کی فرق آ جائے، وہ جمع کرانے میں پیسے، تو ایف آئی آریں بھی ہیں، جیل بھی ہے، قید بھی ہے. تو وہ انکم ٹیکس کا تو 70-80% جو سٹرکچر ہے نا، وہ انڈائریکٹ ٹیکس، میں ود ہولڈنگ کو انڈائریکٹ ٹیکس کہتا ہوں. اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ ایک شخص سپلائی دیتا ہے اور اس کو بائر کہتا ہے کہ بھی میں تو تمہارا 5.5% ٹیکس کاٹوں گا، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے نہیں جی مجھے تو 2% بچتا ہے. تو الٹیمیٹلی ود ہولڈنگ ایجنٹ کے پاس، بیچارے کے پاس کوئی حل نہیں رہا کہ وہ 100 روپے کی چیز اب 105 روپے 50 پیسے میں لے، اور وہ 105 روپے 50 پیسے میں سے 5.5 روپے سرکار کو دے دے. تو ابھی کیا ہوگا، مینوفیکچرر کی کاسٹ انکریز کر گئی. تو جب کاسٹ انکریز کر گئی تو یہ انڈائریکٹ ٹیکس بن گیا نا، یہ ڈائریکٹ ٹیکس تو نہ رہا. تو ڈائریکٹ ٹیکس کی حد تک تو ایف بی آر کامیاب اس طرح نہیں نظر آ رہا. لیکن ابھی پرائم منسٹر نے ایک سٹیپ لیا، ہائر آفیشیلز کو فائر کیا اور ایڈمن پول میں خیر ڈالا ابھی. ایل ٹی او سے کچھ اڑا دیا. اچھا، ایل ٹی او کے چیف کمشنر، سی ٹی او کے، یعنی وہ انہوں نے اقدام بڑا ہیوی کر دیا. پتہ نہیں کیا ہے. شہباز شریف صاحب ویسے ہے تو بڑے ٹھنڈے مزاج کے ہیں، لیکن ان کا پارا چڑھ گیا. کیا پارا تھا ابھی اس کے حقائق سامنے آ جائیں گے. وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر اس میں کچھ ایف بی آر نے کیس لگوایا ہوا تھا، وہ گورنمنٹ نے خود اپنا لگوایا ہوا تھا، تو انہوں نے ایڈجرنٹ کر دیا، اس میں بھی انہوں نے رگڑا. وہ تو اس میں جو ایڈجرنمنٹ لی کہ آپ نے طوالت کیوں اختیار کی. اچھا، ایک حکومت کی جو غلط فہمی ہے، یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا 2.9 ٹریلین ہمارا عدالتوں میں پھنس گیا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہمارے ایف بی آر کے 90% جو اپیلز ہیں، جی جی، آپ کرکٹ کھیلتے ہیں نا تو اس میں نو بال نہیں کہتے، جو نو بال ہے یہ نو بال ہے، گٹ مار دیا تو تب ہوگی بال نکل گیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 12 لائرز کو کاسٹ ڈالی ہیں جو ایف بی آر کے ایل اے ہیں. ہائی کورٹ میں کاسٹ ڈلی ہیں کہ بھئی آپ کیوں کرتے ہیں. ایک سیٹل پروپوزیشن ہے، آپ کو علم ہے کہ یہ سیٹل ہو گیا میٹر، یا ایک میٹر ہی فیکٹ بیس تھا، آپ اس کو ہائی کورٹ میں لے کے آ جاتے ہیں. آپ کے پاس اپنا افسر، پھر آپ کا کمشنر اپیل، پھر اس کے بعد آپ کا ٹریبونل، یہ تینوں آرگنائزیشن ہائرارکی تقریباً ایک جوڈیشل ممبر کو چھوڑ کے ایف بی آر کی اپنی ہے. تو اب 3 فورم سے وہ سلپ کرتے ہیں، اور چوتھے فورم میں پھر اپیل، اور پھر سی پی ایل اے سپریم کورٹ میں بھی ڈال دیتے ہیں. تو نام کیا ہوتا ہے، سپریم کورٹ میں 1500 ارب پڑا ہے، ٹریبونل میں 2600 ارب پڑا ہے، فلاں جگہ اتنا پڑا ہے، ہائی کورٹ میں اتنا. تو میرے قریب اس کو ریسیویبل نہ، اس کو ایکچوئل وہ کہیں پہ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوتا، بہت کم اماؤنٹ، صرف اونلی ڈاکومنٹڈ ہے، بہت کم اماؤنٹ ہے. ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، کچھ جینون کیسز بھی ہوں گے ایف بی آر کے جو 30-70 ریشو ہم کنسیڈر یعنی کر اس سارے کو ریسیویبل سمجھ کے تو آپ ویسے ہی ڈوب جائیں گے. ایسے یہ چیز ہے. اچھا سر، ایف بی آر کا جہاں پہ نام آتا ہے لوگ بڑے مطلب دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کرپشن کا نام لیا جاتا ہے. شبر زیدی نے بھی، یہ جو سابقہ چیئرمین ایف بی آر ہیں، انہوں نے کہا کہ ان میں سے اتنے % لوگ جو ہیں ویسے ہی فارغ کر دیں، اور یہ انڈر دا ٹیبل لینے آتے ہیں. تو اس میں کتنے کی صداقت ہے؟ یہ واقعی حقیقت ہے کہ ایف بی آر کے لوگ جو کمشنر، اے سیز، آفیسرز اور پھر
پتہ نہیں کیا کیا اور کتنے کتنے عہدے ہیں, جتنے عہدوں کا نام لے اتنے ہیں. پھر ہر سال ایک نئی کمیٹی بن جاتی ہے, پھر اس کمیٹی کی الگ سے ہیئرنگ ہوتی ہے, کچھ باہر سے اٹھائے جاتے ہیں, کچھ ممبر اٹھائے جاتے ہیں. تو واقعی یہ کرپشن کا اڈا ہے اور ایک کرپشن کا گڑھ ہے بہار. دیکھیں جی, کرپشن پولیس میں بھی ہے, کرپشن اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے, کرپشن FBR میں بھی ہے, کرپشن آپ کے محکمہ زراعت میں بھی ہے, کرپشن امریکہ میں بھی ہے, کرپشن چائنا میں بھی ہے. ایسی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی آؤٹ پٹ کیا ہے, آپ ریزلٹ کیا لے کے آتے ہیں. اچھا, اب کرپشن کا ایلیگیشن لگانا بڑا آسان ہوتا ہے, ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جی ایسا. اچھا, اب آپ ایک تو ہو نا کہ میں مثال دیتا ہوں, 100 افراد کام کر رہے ہیں تو اس میں سے 5 افراد جو ہے نا وہ کرپٹ ہیں, تو پھر ٹھیک ہے انہیں پل آؤٹ کر دیں, ٹھیک ہے, تو 95 افراد کام ٹھیک کریں گے. تو اگر 99 کرپشن کر رہے ہیں تو پھر تو پاکستان کو آ کے افغانستان ہی سنبھالے گا نا. تو آپ تو 99 بندوں کو نکال دیں گے. بات یہ ہے کہ کرپشن ہم کہتے ضرور ہیں, ہم سسٹم کی کرپشن کو نہیں پڑھتے. ہم بلینز کا سافٹ ویئر بنا لیتے ہیں سیلز ٹیکس ریٹرن کا, 2007 میں فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس ہوا تھا, بالکل, پھر وہ 14 میں جب ریپلیس کر میچور ہوا تو وہ آئرس سے ریپلیس ہو گیا. پھر اب 2023 آیا تو آئرس میں موڈیفیکیشن کر کے اس کی حیت ہی بدل دی گئی, صرف شکل و صورت چینج کی اور یعنی مشکل کر کے. انفارچونیٹلی ان 76 سالوں میں ہماری ریٹرن کی فائنل شکل نہیں بنی. بالکل, پہلے جب مینول ہوتی تھی تو ہر سال مینول ورک کا چینج ہو جاتا تھا. ہاں جی, ایسا. خانے ادھر کے ادھر, ادھر کے ادھر. بھئی ہم وکیل ہو کے ٹیکس پریکٹیشنر ہو کے نہیں سمجھ پاتے تو وہ بزنس مین کیسے سمجھے گا. بالکل ایسے. تو وہ آسانی کرنی چاہیے, اس میں بہتری کرنی چاہیے, قوانین کو بہتر کرنا چاہیے, تو کرپشن ختم ہو جاتی ہے. IT آج کا دور ہے, IT کا سہارا لیں, وہ بھی اس کو ایلیمینیٹ کرے گی. سر میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین, اگر لیٹ می پرمیشن, کہ جیسے ابھی ہم سیل ٹیکس کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے کہ سیل ٹیکس رجسٹریشن کرانی ہے, 50 ہزار روپے میں فیسی لے کے کرتے تھے. وہی سیل ٹیکس ہم نے جو رجسٹریشن ہے وہ 15 ہزار میں, اس میں اس کو بھی فائدہ ہو گیا, ہمارا بھی ٹائم کاسٹنگ بچ گئی اور ٹائم جو ہے وہ کہیں اور یوٹیلائز ہو گیا. اچھا سر, 2018 میں خان صاحب کی ایک حکومت آئی نا, تو انہوں نے ٹیکس بہت کیا, لوگ ڈرے خائف ہوئے, لیکن ساتھ ہی اسد عمر نے نا ایمنیسٹی اناؤنس کر دی. یہ دیکھیں نا, اس سے کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ایمنیسٹی کے اندر انرول ہوئے اور انہوں نے اپنی بلیک منی کو وائٹ منی میں کیا. اس میں میں نے بھی بہت سارے کیسز کیے. اب جو یہ موجودہ حکومت آئی ہے اس نے ٹیکسز کے بمبار کر دیے. ٹیکس ایون کے سولر پینل کی بھی خبر آ رہی تھی, آئی کیپ نے کہیں سجیشن دی کہ یہ آئی کیپ کی سجیشن تھی, میں نے نیوز میں دیکھا کہ سولر پینل پہ 2000 پر کلو واٹ لگا دیں. وہ رومر تھی, لیکن ابھی کو پتہ نہیں, کل کو لگ بھی جائے پتہ نہیں, لیکن ابھی تک تو وہ اس طرح اتنی زیادہ سختی سے اور اتنے زیادہ جناب صاحب لوگوں کو ڈرانے سے آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اچھا, ایمنسٹی کی آپ نے بات کی ہے, بڑے لوگ قائد اعظم محمد علی جناح بن کے کہتے ہیں یہ ایمنسٹی کیوں لائی گئی, یہ غلط ہے, یہ وہ بندہ جو ٹیکس دیتا ہے اس کے ساتھ ظلم ہے, فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے. میں اس سے قطعاً انکاری نہیں ہوں. وہ سیلریڈ طبقہ جس بیچارے کا گن پوائنٹ پہ ٹیکس کٹتا ہے کہ اس کی سیلری تو لگتی ہے 2 لاکھ روپیہ, ملتی اسے 1,70,000 ہے, ٹھیک ہے, 30,000 روپیہ وہ دے دیتا ہے, سال کا 3,60,000. اس کا فائدہ نہیں ہے نا سر, گورنمنٹ کا پیسہ گورنمنٹ کے پاس رہتا ہے, وہ تو ایک بس. اچھا, وہ گلا کرے تو کچھ سمجھ آتی ہے. اچھا, جب بزنس مین کرتے ہیں تو میں نے ایک چیز کہی کہ میں نے کہا اللہ کریم کا جو قانون ہے نا, جو قانون قدرت ہے, جس کو اس نے ایکسپلین کیا, لیجسلیٹ کیا تھرو قرآن کریم, ٹھیک ہے, وہ ایمنسٹیوں سے بھرا ہوا ہے. وہ کہتا ہے ایک دفعہ توبہ کر, سارے گناہ معاف کر. وہ کہتا ہے ایک دفعہ لیلۃ القدر میں چلا جا, عبادت کر کے سچی توبہ کر, تجھے معاف کیا. حج بیت اللہ کر, تجھے نومولود بچے کی طرح میں پاک کر دوں گا. شرط توبہ کی ہے, توبہ کی ہے, بالکل. مان لیا کہ کمزور حکومتیں ہوتی ہیں, فنڈز نہیں ہوتے, پتہ ہے کہ ادھر ٹیکس پیمنٹ کا کلچر نہیں ہے, تو آ جا کے وہ 2, 4, 5% کی ایمنسٹی ہوتی ہے. اچھا, مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ نے 2018 میں جو ایمنسٹی لائی, اور اس ایمنسٹی کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ جی آپ یہ ایمنسٹی دیں, فورن ایسٹ اپنے ڈکلیئر کریں, لوکل ایسٹ ڈکلیئر کریں, اور فلاں فلاں کام کریں, تو ہم آپ کو نہیں پوچھیں گے, نہ نیب پوچھے گی, نہ کوئی اور پوچھے گا. اچھا, بانی PTI جو خان صاحب ہیں, انہوں نے وہ تبرہ کیا اس پہ کہ جناب یہ چوروں ڈاکوؤں کی حکومت ہے, ڈاکوؤں کو بچاتے ہیں, ڈاکوؤں کو ایمنسٹی دیتے ہیں. ابھی ان کی انٹری نہیں ہوئی تھی تو میرا خیال ہے پہلی بال نہیں انہوں نے حکومت کی کرائی تو ایمنسٹی خود دے ڈالی.
خود دے لی ایسی. پوچھنے والا نہیں تھا کہ جناب یہ اب کیوں دی. پھر وہ خود ٹی وی پہ, میں نے خود وہ پورا ایک ایمنسٹی میراتھن تھا, نیشنل ٹی وی پہ پروگرام ہوا 3 گھنٹے کا ایوانس. لیکن سر رجسٹریشن کا بہت فرق آیا. شاہد خاقان عباسی نے جو ایمنسٹی دی اس میں بہت کم بزنس پرسنز اور بہت کم لوگوں نے 100D کی جو تھی 100D والی نا. اچھا میں 100D عمران خان صاحب کے دور میں تھی. ہاں عمران خان صاحب کے دور کی 100D تھی. اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی نے بھی دی تھی. وہ 2018 کی تھی نا, 16 میں نہیں 18 اور 19 2 سال آئی نا. اچھا اب ہوا کیا, ٹھیک ہے ایمنسٹی آ گئی. دیکھیں میری بات سنیں, جو آپ کی پارلیمان ہے نا وہ کبھی میلافائڈ قانون نہیں بنا سکتی, کیونکہ وہ جو مرضی کرے, مطلق العنان ہے, ایک وزیر اعظم پاورفل ہے, لیکن اس کو قاعدہ قانون بناتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے. ایمنسٹی کا تھیم کیا تھا؟ فورن ایسٹ. دھڑا دھڑ لوگوں نے ڈکلیئر کیے. اس کے بعد آپ کا 7E انٹروڈیوس ہوا نا, اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ کی بیوروکریسی نے سیکشن 7E لگایا کہ فالتو ایسٹ پہ 1% ٹیکس لیں گے. بھلے وہ چیلنج ہو گیا, لاہور ہائی کورٹ کے سنگل جج نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا, ICA نے ٹیکس پیئر کے خلاف کر دیا, سندھ نے ٹیکس پیئر کے خلاف کیا ہوا ہے, KPK نے حق میں کیا ہے, بلوچستان کا پینڈنگ ہے, سپریم کورٹ میں وہ کیسز پہنچ چکے ہیں اب سارے. بالکل ایک رزلٹ تو طے شدہ کہ لیجسلیشن ان کی نقص سے بھرپور تھی کہ یہ فیڈریشن کا سبجیکٹ نہیں تھا, یہ تھا پروونس کا سبجیکٹ, پراپرٹی کو ٹیکس لگانا, لیکن لگ گیا. چلو آگے درست کر لیں. ابھی کیا ہوگا آفتاب صاحب کہ آپ کا جو 10 کروڑ کا پلاٹ ہے نا وہ 5 کروڑ کا ہو جائے گا, کہ جب مارکیٹ میں 1000 پلاٹ بکنے آئے ہوں گے, خریدار 10 ہوں گے, تو ریٹ نیچے آئے گا. اچھا سر, اس میں ان لوگوں کے ساتھ جاتی ہے نا, بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بیچارے ریٹائرمنٹ کے بعد 2-3 پلاٹ خرید لیتے ہیں. یہ تو ہے نا, پتہ ہے کہ بھیڑ چال ہمارے ملک کو مار گئی ہے. بھیڑ چال ایسے مار گئی ہے کہ ہم ایک وقت ایسا آیا کہ CNG اسٹیشن آپ نے دیکھا اندھا دھند, گھی مل والے نے بھی CNG, ٹیکسٹائل والے نے بھی CNG, بلڈر نے بھی CNG, جس کے سندھ میں مربع تھے اس نے بھی 10 CNG لگا دیے. ہم نے 22 سالوں میں اپنی 90 سال کی گیس سڑکوں پہ اڑا دی. ٹھیک ہے, بھیڑ چال تھی. آج وہ ویران پڑے ہیں CNG اسٹیشن, کم از کم پنجاب میں, سندھ میں چل رہے ہیں, پراپرٹی میں بھی ایسے. اچھا اب پراپرٹی کا دیکھیں, آپ نے نام لیا تھا پہلے یہ پرائیویٹ جو بلڈر ہیں ہمارے بحریہ ٹاؤن کا, اس کو دیکھا لوگوں نے, انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا ہوا, بھیڑ چال چلی, منو گروپ چلا گیا, گوہر گروپ چلا گیا, آپ کے بڑے بڑے گروپ ریئل اسٹیٹ میں انٹر ہو گئے. پاکستان سوسائٹیوں کا پاکستان بنا دیا, ہر طرف سوسائٹی, ہر طرف. آپ مجھے بتائیں ملتان میں وہاں پہ سوسائٹی, وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ تو اعلیٰ سوسائٹی ہے, اس کی تو تعریف کرنی ہے ہم نے. آپ مجھے بتائیں, ابھی آپ GT روڈ سے آتے ہیں, آپ کو سب سے زیادہ بورڈ کسی مینوفیکچرڈ آئٹم کے نظر آتے ہیں یا پلاٹ سوسائٹی پلازا, ٹاور اور انہی چیزوں کے نظر آ رہے ہیں؟ تو یہ بھیڑ چال ادھر چل گئی. تو اب اس بھیڑ چال کو روکنے کا طریقہ یہی تھا کہ 7E انٹروڈیوس کرایا جائے, کہ یار خدا مجھے یہ بتائیں, یہ میرا گھر 50 کروڑ کا ہو جائے, مجھے کیا ہے, میں نے تو رہنا ہے اس میں, ایک چارپائی رکھ کے میں نے سونا ہے اس گھر میں, ٹھیک ہے. میرا یہ گھر 50 کروڑ ہونے کی وجہ سے اس غریب کی حق تلفی ہو رہی ہے کہ جو خواب میں بھی نہیں سوچ سکے گا اس طرح کا گھر لینا. یہ 1 کروڑ کا بھی ہو جائے مجھے فرق نہیں پڑتا. آپ کی بات درست ہے کہ جنہوں نے جمع پونجی کے ساتھ اس بھیڑ چال میں داخل ہوئے, تو بھیڑ چال کا تو ہوتا ہے نقصان. جیسے تاجر دوست کی سوشل میڈیا پر لوگوں کی ہر زبانے سے دے عام ہے تاجر دوست کی. جب ہمیں آج کی رپورٹ ہے کہ جو رجسٹریشن ہوئی ہیں وہ only 200 پیپل میں کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا تاجروں کا اعتماد نہیں ہے, یا اویئرنیس کی کمی ہے, یا وکلا کو اس سکیم سے دور رکھنے کی یہ غلطی ہے ان کی؟ کیونکہ بار بار میڈیا میں کہتے رہے جی کسی وکیل کی ضرورت نہیں. وہ ایک فکرہ انہوں نے جو لکھا کہ کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کے نکاح میں وکیل, آپ کی طلاق میں وکیل, آپ کے جینے مرنے میں وکیل, بالکل ایسے, گھر بیچنے خریدنے میں وکیل, ہر جگہ وکیل, کیونکہ وکیل ہے قانون کا پاسدار, قانون کا وہ کہہ لیں کہ اس کو کرواتا ہے امپلیمنٹیشن لوگوں سے. تو قدرت کا بھی تو سارا قاعدہ اور سسٹم قانون کے تحت چل رہا ہے. تو قانون کو آپ انہیں غلطی کی یہ کہہ کے پہلے, ابھی دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کا جو غصہ ہے نا, جو 12-14 افسر انہوں نے فائر مار دیا ایڈمن پول میں, وہ یہ تاجر دوست سکیم کا تھا کہ بھی اس کا رسپانس کیوں نہیں ہے. اب FBR کی غلطی کیا ہے, FBR نے اپنے انسپیکٹر روڈوں پہ بھیج دیے, بالکل دکانوں پہ چلے گئے.
माजरत के साथ इंस्पेक्टर तो वही है जो 45,000 तनख्वाह ले रहा है, उसे अगर एक ताजर ही 45,000 पकड़ा देता है तो वो कहेगा बल्ले बल्ले 29 दिन काम नहीं करूंगा, ये 45,000 मिल गया, ठीक है चोई साहब आप जाएं। नहीं किया। सबसे बड़ी गलती हुई कि भाई आपके पास आयरस, आपके पास नादरा का डेटाबेस था, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन थी, सारा कुछ था, आप थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली इनको मूव करते। और ये दूसरा मिसकंसीव किया गया ये ताजर दोस्त तकसीम को स्कीम को। वो क्या मिसकंसीव किया कि जी ये समझा कि जी बस ये 2000 देगा तो बस खत्म। नो, लॉ इज दिस कि इट इज द मिनिमम टैक्स। ये तो मिनिमम टैक्स है कि आपने 12 महीने पे करना है, 1000 रुपया, 12,000 बन गया। साल के बाद अपनी रिटर्न फाइल करो, उसमें से देखो अगर इनकम इसके मुताबिक है तो ठीक है, अगर इससे ज्यादा है तो फिर और टैक्स जमा करा दो, कम है तो रिफंड नहीं होगा। ये कहलाता है मिनिमम टैक्स। यानी इसको वो मिसकंसीव किया है। एफबीआर ने भी इम्प्लीमेंटेशन में गलतियां की तो उसका वो नतीजा 200 ही निकलना था। मेरे करीब तो ये 2 लाख भी हो सकते थे, लेकिन वो नहीं किया गया, एनफोर्समेंट ठीक तरह से नहीं हुई। अच्छा सर, आप रतबा के प्रेसिडेंट भी रहे रावलपिंडी टैक्स बार एसोसिएशन के, इसके अलावा बहुत सारी बॉडीज में आपने लीड रोल प्ले किया है। तो सर आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट को, एफबीआर को चाहिए कि वो कंसल्टेंट्स की बॉडीज बनाए? जैसे आप कनाडा में देखते हैं जीसीसी कंसल्टेंट होते हैं, उन्होंने अपने कंसल्टेंट बनाए हुए हैं, उनको नंबर अलॉट किया हुआ है। लोगों ने जो रहनुमाई लेनी होती है वो बजाय कि जीसीसी के पास जाएं, वो उन कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं। तो आप नहीं समझते कि अगर इस तरह का कोई एफबीआर या कोई गवर्नमेंट इकदाम उठा लेती कि वो अपने साथ कंसल्टेंट रजिस्टर करती, एक इकोनॉमिक डिपार्टमेंट बन जाता, वही डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है एससीसीपी का भी, वही डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है एफबीआर का भी, और वही डिपार्टमेंट एनी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ या आईटी बेनामी वगैरह सब उसी के शेल्टर के नीचे होती, और कंसल्टेंट्स जो है वो उस इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड होते। तो आप समझते नहीं है कि ये बहुत सारा चेंज आ सकता था? अनफॉर्चुनेटली जी, हमने एक चीज, जब मैं प्रेसिडेंट था ना अपनी टैक्स बार का, तो मैं जितने कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, ट्रिब्यूनल्स, कोर्ट्स वगैरह में जाते थे, तो मैं ब्यूरोक्रेसी से ये कहता था कि आप एक बिजनेसमैन की अगर इज्जत करते हैं ना, फर्ज करें 10 गुना, ठीक है कि जी ये बिजनेसमैन है, ये हमें टैक्स देता है तो हमारा मुल्क चलता है। अगर आपके पास ख्वाह वो आईटीपी है, ख्वाह वो आईसीएम में, एसीएम में है, ख्वाह वो एफसीए, सीए, एसीसीए, एमबीए, आईटीपी है, एडवोकेट हाई कोर्ट है या एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो आपके पास किसी टैक्स पेयर को रिप्रेजेंट करने आ रहा है तो आप टैक्स पेयर की रिस्पेक्ट करते हैं 10 गुना, इसकी करें 1000 गुना। वजह पूछें। वजह ये थी कि मैं ये बारहा कहता था कि आप एक टैक्स पेयर को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो एक टैक्स पेयर बेनिफिशियरी बनता है। आप इस एडवाइजर को रिस्पेक्ट देते हैं, आप इसकी बात सुनते हैं, स्टेक होल्डर सबसे बड़ा ये है, तो आप 1000 टैक्स पेयर को समझे रिस्पेक्ट दे दी। मैं बीइंग एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ये चीज बड़ी क्लैरिटी से कहता हूं, अगर मैं प्रेजुडिस हूं तो आपकी टैक्स कलेक्शन ठीक नहीं होगी। अगर मेरा माइंड पॉजिटिव है और मैं ये चाहता हूं और ये मैं समझता हूं कि मुल्क में टैक्स जाना चाहिए, तो मैं अपने क्लाइंट का टैक्स चलान भी स्ट्रॉन्ग बनवाऊंगा, उससे टैक्स पेमेंट भी अच्छी करवाऊंगा, सारा कुछ। इस तनाजर में मैंने 2013 में जब हुकूमत नई आई थी तो मैंने उधर एक प्रपोजल दी थी। मैंने कहा जी आप टैक्स पेयर के लिए एक बेनिफिट रखें, उसको पता चले कि यार मैं अच्छा टैक्स देता हूँ, मैं थाने में जाऊंगा मेरी रिस्पेक्ट होगी, मैं एयरपोर्ट पे जाऊंगा रिस्पेक्ट होगी, रेलवे पे जाऊंगा रिस्पेक्ट होगी। तो वो मैं थैंक्स टू दैट गवर्नमेंट कि उन्होंने ये किया कि उन्होंने 100 टॉप टैक्स पेयर रीजन वाइज निकाले और उनको एक कार्ड अनायत किया। हाँ बिल्कुल ऐसे कार्ड, और वो कार्ड दिया गया, जब आप इमिग्रेशन में जाते हैं आपको वो लाइन में नहीं लगना पड़ना था। उसके बाद फिर ये कार्ड मादूम हो गया, खत्म हो गया। बात की हुकूमत को भी मैंने कहा, मैंने फिर इससे बढ़ के जो आप बात कर रहे थे, मैंने कहा प्रैक्टिशनर्स के लिए रखें कि अगर तनसीर बुखारी की क्लाइंट लिस्ट है 100 बंदों की और वो 1 करोड़ रुपया टैक्स आपको कैश की शक्ल में जमा करवा रहा है, तो उसमें से 1000 रुपए का एक क्रेडिट नोट, ज्यादा नहीं मैं कह रहा, 1 करोड़ में 1000 रुपया, जो भी कोई अमाउंट रखें, वो एक क्रेडिट नोट उसके हिसाब में लिखते जाएं। अच्छा, फिर आप पाकिस्तान के अंदर आप लेके आए, टॉप के 100 भी लें प्रैक्टिशनर
اور باٹم کے بھی 100 لیں اور مڈ والے بھی 100 لیں تاکہ ایک ایکویلٹی بھی رہے نا. وگرنہ تو بڑے لا ہاؤسز جو ہیں وہ آ جائیں گے نمبر 1 پہ, ان کے بلینز کے ٹیکس جا رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, تو جو ہزاروں اور لاکھوں میں لیتا ہے تو وہ بھی بلین بنتا ہے. تو وہ ایک کرائٹیریا بناؤ, خدا کے بندو اس پریکٹیشنر کو رسپیکٹ دیں, اس کی بات کو سنیں, اس کو کسی باڈی, جو آپ کہہ رہے ہیں باڈی کا حصہ بنائیں. کہیں بھی لیجسلیشن ہوتی ہے سب سے پہلے انہیں دعوت دیں, یہ انتہائی ضروری چیز ہے, حکومت کو چاہیے اس کے اوپر سوچے. سر انہوں نے پریکٹیشنرز کو کیا عزت دینی, کمشنر اپیل سنا ختم کر رہے ہیں, یہ بھی ایک تجربہ ہو رہا ہے. تو یہ تو اپنا سیکشن بھی ختم کرنا پڑے گا لا میں. ڈرافٹ اس کے اندر ٹوٹل ایلیمینیٹ نہیں کر رہے اس کو, وہ کر کے رہے ہیں 1 کروڑ یا 2 کروڑ کی کوئی لمٹ رکھ رہے ہیں کہ چھوٹے کیسز کمشنر اپیل دیکھے گا, بڑے ٹریبونل دیکھے گا. ویری گڈ, چلو جی آپ نے سوچا تجربہ گاہ, یہ ملک ہے تو تجربہ گاہ ہے نا, تجربے تو ہم نے کرنے ہیں ادھر, ٹھیک ہے, کرو تجربہ, لیکن تجربے سے پہلے ہم سے تو پوچھ لو کہ ابھی آپ کا جو ٹریبونل ہے اس کے اندر کنٹریکچول جو ممبر جوڈیشل ہیں وہ 12 یا 14 کو تعداد ہے کراچی لاہور میں ملا کے, اور اس کے بعد جو آپ کے آئے ہیں پبلک سروس کمیشن کے راستے وہ ٹوٹل آپ کے 3 ممبر ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ان میں جوڈیشل ممبر ہیں تینوں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ 15 ممبرز جو ہیں اس وقت پورا سہار رہے ہیں ٹریبونل کو, ٹھیک ہے, 15 یا 18 میں شاید تعداد میں پلس مائنس ہو. آپ اس کے بینچز کرنے جا رہے ہیں 50 یا 52 بینچز بنانے جا رہے ہیں. آپ تو بڑی افراتفری, میں نے پہلے کہا تھا نا کہ جب ہم قرض لیتے ہیں تو قانون ہم خود نہیں بناتے, قانون وہ دیتے ہیں ایسے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ختم کرو, تمہارا ریونیو لیٹ ہو جاتا ہے. بھائی ریونیو ختم کرنا ہے تو پھر ایک کام کرو, ہائی کورٹ بھی ختم, سپریم کورٹ بھی, ٹریبونل بھی ختم, ڈپٹی کمشنر کا آرڈر ہو گیا, پیسے لے لو. اب وہ مر جائے, بے شک مکان بیچے, گاڑی بیچے, مقروض ہو جائے, افغانستان بھاگ جائے, ہیومن رائٹس تو پھر کچھ رہے نہیں نا, وہ رہے نہیں. تو بھئی آپ اس کا یہ والا فورم کیوں ایلیمینیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ میرے قریب یہ غلط تجربہ ہوگا. غلط. اچھا سر, کچھ نجی سوال, شادیاں کتنے کی آپ نے؟ شادی ایک واجب ہے, وہ کی ہے. دوسری پہ پاک رسول اللہ نے بڑا کلیئرٹی سے یہ کہا ہے کہ تم کر سکتے ہو. قرآن کہہ رہا ہے 1 1 2 2 3 3 4 4, مگر وہ خالق جس نے یہ مشین بنائی ہے اس نے کہا انصاف نہیں کر پاؤ گے, عدل نہیں کر پاؤ گے. تو ہم نے 1 پہ اتفاق کیا. آپ لوگوں کو انصاف لے کے دے رہے ہیں, آخر آپ کی اتنے ڈیسیژنز آرڈر پہ بھی نہیں, ڈیسیژنز ہو 30 ڈیسیژنز اگر آپ کے حق میں ہوں تب آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں فور سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ کے. ماشاءاللہ سے آپ جو رپورٹڈ ججمنٹس ہیں آپ کی, تو آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ آپ بیگمات کے درمیان میں انصاف دیکھیں جی, بات پتہ ہے کیا ہے, بیگم ایک ایسی اسپیشی کا نام ہے, بڑی پیاری چیز کا نام ہے. آپ باہر بہت بڑے ترم خان ہوتے ہیں, آپ سٹڈی کر کے دیکھ لیں, جرنیل, آئی جی, ڈی آئی جی, یہ بیگموں کے بڑے تابع دار ہوتے ہیں کیونکہ باہر سارا روب ڈال کے آ جاتے ہیں, بیگم کے تابع ہوتے ہیں. جو باہر سے روب لے کے آتا ہے, مفتی طارق مسعود صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں جی 4 لازمی. ہاں وہ ہے نا, وہ اسپیشل کیسز ہیں, وہ اسپیشل کیسز ہیں. نہیں سر, یہ سوچتے ہوئے بھی خوف آ جاتا ہے ایک دم سے بھیانک قسم کا. بچے کتنے ہیں سر؟ میرے ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں جی, اور چاروں جو ہیں, چھوٹا سب سے ابھی او لیول میں ہے, بڑے بیٹے جو ہیں وہ یونیورسٹی آف لنڈن سے LLB کر رہے ہیں, تینوں اسی لائن پہ. وکیل کی میراث نہ فیکٹری ہے, نہ گاڑیاں کارخانے نہیں ہیں, یہ کتابیں ہیں اور بس. اور بچوں کو یعنی کہ اسی بزنس میں لا رہے ہیں, اسی پیسہ ہے اس بزنس میں, کتنا مال شال کٹا. دیکھیں صاحب مال کا ہی کام کرنا ہے ہم نے, ٹیکس تو اسی پہ لگے گا جو صاحب مال ہے. بالکل ایسے. تو ظاہر ہے اس سے ہم اویئرنیس دیتے ہیں, نالج دیتے ہیں. انہیں ٹیکس اویژن نہیں کہتے, ٹیکس اوائیڈنس ان کا رائٹ ہے, ہائی کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی ریلیف ملے, کورٹ سے بھی ملے, اتھارٹی سے بھی ملے. اور ایک اچھا پروفیشن ہے, نوبل پروفیشن ہے. وکالت تو میں کہوں گا بڑا باوقار پروفیشن ہے. پیسہ ہے اس میں, پیسہ بھی ہے, بالکل ہے, اس سے انکار نہیں, کیونکہ صاحب مال کا مقدمہ لڑنا ہے نا. سر اس میں نا بہت سارے لوگ نا سر, دیکھا جیسے بھیڑ چال کی آپ نے بات کی, وہ کچھ سوشل میڈیا کی طرف آج کل بھاگے جا رہے ہیں, یہ پیسہ اکٹھا کرے, ملینر, یہ ٹریلینر. تو لوگوں کو آپ تھوڑا سا موٹیویٹ کریں, نوجوانوں کو, یہ بھی پروفیشن پیسے والا, ادھر بھی کچھ موو ہو. بالکل جی, ایک میں نے وہ پہلے ہی شروع میں کہہ دیا تھا نا, بھیڑ چال نے اس ملک کو تباہ کیا. وہ بھیڑ چال کا کبھی آپ سوشل میڈیا اس پہ کر کے گوگل کیجئے گا, آپ کو وہ پتہ چل جائے گا. وہ بھیڑیں 10 نے چھلانگ ماری نا تو 1000 نے بھی چھلانگ ماری. اچھا وہ ساری نیچے والی مر گئی, آخری جو تھی نا, جب وہ ڈھیر بہت اونچا ہو گیا تو وہ بچ گئی,
उसने सोचा कि ये मैंने किया क्या है, उसने कहा अच्छा ये भेड़ चाल थी। हमारी भेड़ चाल सीएनजी मैंने आपको बताया, हमारी भेड़ चाल रियल एस्टेट बताया, हमारी भेड़ चाल अब यूट्यूब से डॉलर मोनेटाइज होंगे, हमारी भेड़ चाल। बात यह है कि भेड़ चाल के ऊपर ना जाएं, आप पढ़ें लिखें, तालीम हासिल करें, आप इस प्रोफेशन में आए, ये भी बावकार प्रोफेशन है, आप आईटी में जाएं। आप आज आने वाला दौर तो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल में जाएं, आपकी तो आपकी वकालत भी आईटी में जाने वाली है, आपकी जजमेंट इस डिवाइस के ऊपर है, मोबाइल पे सारा कुछ है। तो मैं तो यंग जनरेशन से कहूँगा डिसअपॉइंट ना हो, पुर उम्मीद रहें, और बड़ों से मैं हाथ जोड़ के कहूँगा वो अपोजिशन है या वो हुकूमत है या जो भी है, ये लकीर मत पीटें कि गरक हो गए, डूब गए, वो लूट गया, ये लूट गया, फलां लूट गया, ये ना करें। खुदारा वो 18 और 16 साल के बच्चे को ना एनकरेज करें, ये उसका पाकिस्तान, बिल्कुल उसका ऐसा पाकिस्तान उसको दे के जाए। जी, बिजनेस लाइन से आफ्ताब सलीम को दीजिए इजाजत, साइनिंग ऑफ।